वेलकम टू द डिबेट। आज हम पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम पर बात कर रहे हैं जिसे नवंबर 2025 में पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। जी, और हमारी गुफ्तगू का महवर बुनियादी तौर पर ये सवाल है कि क्या ये तरमीम जो रियासत के सबसे बड़े ओहदों को ज़िंदगी भर के लिए कानूनी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देती है और अदालती निज़ाम को यकसर बदल देती है, क्या ये मुल्क को दरपेश हुकूमती चैलेंजेस से निमटने के लिए एक ज़रूरी इस्लाह है या फिर ये जमहूरियत, इंसाफ और आइन की रूह पर एक गहरा हमला है? बिल्कुल, और ये गुफ्तगू दस्तयाब मवाद के तज्ज़िये पर मबनी है। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि ये तरामीम रियासती इदारों को मजबूत करने और निज़ाम को आप कह सकती हैं कि अमली तौर पर चलाने के लिए एक हकीकत पसंदाना कदम है। जबकि मेरा ख्याल है कि ये तरामीम कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इक़्तिदार और एहतसाब के बुनियादी तसव्वुर को ही जड़ से उखाड़ रही हैं। अच्छा, तो मैं अपनी बात की वजाहत करती हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये तरमीम पाकिस्तान के उन मसाइल का हल पेश करती है जिनसे हम दहाइयों से निमट रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक नई विफाकी आईनी अदालत यानी FCC का क़याम। ये कोई शौकिया फ़ैसला नहीं है। अक्टूबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में कोई 56,000 से ज़्यादा केसेस का इनबार लगा हुआ था। आप सोचें ज़रा, इस बोझ तले आईनी मामलात सालों तक दबे रहते हैं। तो FCC एक माहिर इदारा होगा जो सिर्फ आईनी तशरीह पर तवज्जो देगा, जिससे इंसाफ की रफ्तार बढ़ेगी। दूसरी बात, आर्टिकल 248 में तौसी करके सदर और फील्ड मार्शल को तहायात इस्तिस्ना देना, ये रियासत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। इससे आला क़यादत सियासी इंतकाम के खौफ से आज़ाद होकर कौमी मफाद में मुश्किल फ़ैसले कर सकेगी। और आखिर में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा, यह हमारी मुसल्लह अफ़वाज में कमांड को मरबूत करेगा, जो आज की जंगी हिकमत अमली के लिए लाजमी है। तो ये सब अमलियत पसंदी पर मबनी इस्लाहात हैं। मैं आपकी अमलियत पसंदी की जो तारीफ है ना, उसे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। मेरे नज़दीक ये तरमीम जमहूरियत, इस्लामी असूलों और बुनियादी इंसानी वक़ार से गद्दारी के मुतरादिफ है। आपने ताहयात इस्तिस्ना की बात की, इसका मतलब क्या है? ये तो कानून के सामने बराबरी के उसूल को दफन कर देता है। ये एक ऐसा आईनी ज़ात पात का निज़ाम बना रहा है जहाँ कुछ लोग हमेशा के लिए कानून से बालातर होंगे और बाकी अवाम इसके ताबे। ये इस्लाम के उस बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं। रही बात वफाकी आईनी अदालत की, तो ये अदलिया की आज़ादी पर सबसे बड़ा हमला है। इसके जजों की तकर्री का तरीक़ेकार एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल कंट्रोल देता है, जो अदलिया को हुकूमत की एक बांदी बना देगा। सुप्रीम कोर्ट के पर काटना और इख्तियारात की अलहदगी के उसूल को ख़त्म करना, ये मुल्क को सीधा सीधा आईनी आमरीत की तरफ ले जाने का रास्ता है। इसे इस्लाह कहना अल्फाज का गलत इस्तेमाल है, ये ताकत पर कब्जे की एक वारदात है। मैं समझती हूँ कि आपको इस पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आइए पहले ताहयात इस्तिस्ना के नुक्ते को तफसील से देखते हैं। आप इसे उसूलों के खिलाफ समझ रहे हैं, मैं इसे एक अमली ज़रूरत के तौर पर देखती हूँ। पाकिस्तान की तारीख वो सियासी इंतकाम से भरी पड़ी है। हर हुकूमत जाने के बाद पिछली हुकूमत पर मुकदमात का तोमार बांध देती है। इससे होता यह है कि जो भी इख्तिदार में होता है वो मुश्किल फैसले करने से घबराता है कि कल को उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इस्तिस्ना आला तरीन ओहदों को इस दबाव से निकालता है ताकि वो रियासत के तसलसल और कौमी मफाद के लिए बगैर किसी खौफ के फैसले कर सकें। एक मिनट, मुश्किल फैसले या लापरवाह फैसले, आप इन दोनों के बीच की लकीर कहाँ खींचेंगे? एक लीडर ये जानते हुए कि इससे कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कौमी माइशत या खारजा पॉलिसी के साथ कोई ऐसा जुआ खेल जाए जो मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाए। ये बहादुरी नहीं, ये ज़ाती अंजाम से मुकम्मल बेफिक्री है। आप इसे सियासी इंतकाम से बचाव कह रही हैं, लेकिन दुनिया की कोई मुस्तहकम जमहूरियत ऐसा नहीं करती। अमेरिका, ब्रिटानिया या हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ रहनुमाओं को सिर्फ अपने दौरे इख्तिदार में सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए महदूद इस्तिस्ना हासिल होता है। ओहदा छोड़ते ही वो एक आम शहरी की तरह कानून के सामने जवाबदा होते हैं। ये मुकम्मल तहायाती इस्तिस्ना तो ये तो सिर्फ रूस, आज़रबाईजान और इन जैसी आमराना रियासतों में नज़र आता है। आप इसे इस्तेहकाम की ज़मानत कह रही हैं, मैं इसे बदनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का खुला लाइसेंस कहता हूँ। आपका मुवाजना दिलचस्प है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है?
پاکستان کا سیاسی اور سماجی ماحول ان ممالک سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ادارے ابھی اتنے مضبوط نہیں کہ سیاسی انتقام اور حقیقی احتساب میں فرق کر سکیں۔ یہاں استثناء فرد کے لیے نہیں بلکہ اس عہدے کے وقار اور اس کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بچانے کے لیے ہے۔ جب تک ہمارے ادارے اس سطح پر نہیں پہنچ جاتے، یہ ایک ناگزیر حفاظتی اقدام ہے۔ آپ طاقت کے غلط استعمال کی بات کر رہی ہیں اور آپ کا خدشہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اسی لیے تو عدالتی اصلاحات اتنی اہم ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ہمارے ادارے کمزور ہیں، اس لیے ان کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم چند افراد کو قانون سے ہی بالاتر کر دیں؟ یہ تو بیماری کا علاج کرنے کے بجائے مریض کو ہی مار دینے والی بات ہے۔ آپ عہدے کے وقار کی بات کر رہی ہیں، لیکن عہدے کا اصل وقار تو قانون کی پاسداری میں ہے۔ جب کوئی لیڈر قانون کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے تو اس کے عہدے کا وقار بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ استثناء عہدے کے لیے ڈھال نہیں، ایک فرد کے لیے بادشاہ کا تاج بن جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے خدشات نظریاتی طور پر درست ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس طاقت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بنائے گئے نظام کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ نظام ہے نئی وفاقی آئینی عدالت۔ ایف سی سی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ریاست کے ستونوں کے درمیان اختیارات کی حدود کا تعین کیا جائے۔ اس کا کام سپریم کورٹ کا بوجھ کم کرنا ہے۔ جب 56,000 مقدمات زیر التوا ہوں تو سپریم کورٹ ایک عام اپیل کورٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ آئینی معاملات جو ملکی سمت کا تعین کرتے ہیں وہ سالوں تک پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جرمنی اور کئی یورپی ممالک میں ایسی خصوصی آئینی عدالتیں کامیابی سے کام کر رہی ہیں۔ یہ نظام کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اسے مزید مؤثر اور ماہر بنانا ہے۔ کار کا ہے۔ آپ نے جرمنی کی مثال دی، لیکن کیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں ججوں کا تقرر کس قدر شفاف اور غیر سیاسی عمل سے ہوتا ہے؟ یہاں جوڈیشل کمیشن کی جو تشکیل دی گئی ہے اس پر ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا مکمل غلبہ ہے، اور پھر اس کے فیصلے سپریم کورٹ پر بھی لاگو ہوں گے۔ یہ تو عدالتی نظام کے پورے ڈھانچے کو الٹا کرنے کے مترادف ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ اختیارات کی علیحدگی کو تباہ کر دے گا تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قانون بناتے ہیں یعنی پارلیمنٹ، جو اسے نافذ کرتے ہیں یعنی ایگزیکٹو، اور جو اس کی تشریح کرتے ہیں یعنی عدلیہ، ان کے درمیان کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں۔ یہ ترمیم ایگزیکٹو کو اپنی ہی عدالت بنانے کا اختیار دیتی ہے تاکہ وہ اپنے ہی اقدامات کو قانونی قرار دے سکے۔ یہ تو خود منصف خود جلاد بننے والی بات ہوئی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہ دیواریں گرائی جا رہی ہیں۔ یہ کام کی تقسیم ہے۔ سپریم کورٹ اب بھی دیوانی اور فوجداری معاملات میں ملک کی سب سے بڑی عدالت رہے گی۔ عام آدمی کا تعلق تو انہی مقدمات سے ہے۔ ایف سی سی صرف آئینی معاملات دیکھے گی۔ جہاں تک تقرری کے عمل کا تعلق ہے، اس میں ایگزیکٹو کا کردار اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ قانونی ماہرین کے علاوہ دوسرے شعبوں کے ماہرین کو بھی شامل کیا جا سکے جو آئین کے سماجی اور معاشی اثرات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ عدلیہ کو کم زور نہیں بلکہ اسے مزید متنوع اور باخبر بنانے کی کوشش ہے۔ اور اگر عدلیہ اتنی متنوع اور باخبر ہو جائے کہ وہ ایگزیکٹو کے ہر فیصلے پر ساتھ کر دے تو پھر عوام کے بنیادی حقوق کا محافظ کون ہوگا؟ جب حکومت اور عدلیہ ایک ہی صفحے پر آ جائیں تو پھر احتساب کا آخری دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور جب احتساب کا ہر دروازہ بند ہو تو پھر سب سے طاقتور ادارہ کیا کرے گا؟ یہی اس ترمیم کا سب سے خطرناک پہلو ہے جسے آپ عسکری ڈھانچے میں تبدیلی کا نام دے رہی ہیں۔ عسکری ڈھانچے میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ دنیا کے بیشتر جدید ممالک میں یہ نظام موجود ہے۔ یہ تینوں مسلح افواج کے درمیان بہتر تال میل اور ان مشترکہ آپریشنز کے لیے ضروری ہے۔ آج کی جنگیں کسی ایک سروس کے بلبوتے پر نہیں لڑی جاتی۔ جہاں تک فیلڈ مارشل کو استثناء دینے کی بات ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہماری عسکری قیادت کو اندرونی اور بیرونی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد رکھا جائے تاکہ وہ صرف اور صرف قومی سلامتی پر توجہ مرکوز کر سکے۔ یہ ملکی دفاع کو مضبوط کرنے کا ایک قدم ہے۔ آپ اسے دفاع کو مضبوط کرنا کہہ رہے ہیں، میں اسے جمہوریت کو دفن کرنا کہتا ہوں۔ یہ ترمیم فوج کی بالادستی کو آئینی جواز فراہم کرتی ہے۔ آپ ایک ایسے فرد کو جو ہر قسم کے قانونی احتساب سے بالاتر ہے، ملک کے تمام عسکری اور نیوکلیئر ہتھیاروں کا مکمل کنٹرول دے رہے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟
اس ترمیم کے بعد فوج ریاست کے اندر ایک ریاست نہیں بلکہ ایک غیر جواب دہ مقتدر قوت بن جاتی ہے جو کسی بھی اقدام یہاں تک کہ جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے بھی آئینی طور پر مکمل آزاد ہے۔ یہ سویلین بالادستی کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ آپ اسے مضبوط دفاع کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک ایسی جیل کی مضبوط دیواریں بنانے کے مترادف ہے جس میں عوام قید ہوں۔ آپ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ریاست کی بقا اور استحکام ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں خطرات ہر طرف سے ہیں۔ ایسے میں ایک مضبوط اور متحد کمانڈ کا ہونا بقا کی ضمانت ہے۔ بعض اوقات قومی مفاد میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اقدامات اسی وسیع تر قومی مفاد کے تحت کیے گئے ہیں۔ یہ بالادستی کی نہیں، بقا کی جنگ ہے۔ اور کیا ریاست کی بقا انصاف، اخلاقیات اور اصولوں کی قیمت پر حاصل کی جا سکتی ہے؟ جس ریاست کی بنیاد ہی انصاف پر نہ ہو، وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ یہ ترمیم اسلام کے بنیادی اصول عدل کے صریحاً خلاف ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کی خاطر گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے، جو خود کو دریائے فرات کے کنارے بھوکے مرنے والے ایک کتے کا بھی جوابدہ سمجھتے تھے۔ یہاں تو انسانوں پر ہونے والے ظلم کے لیے بھی جوابدہی ختم کی جا رہی ہے۔ یہ بانیان پاکستان کی اس ویژن کو بھی پامال کرتی ہے جہاں قانون کے سامنے سب برابر تھے۔ میں آپ کے تاریخی اور مذہبی حوالوں کا احترام کرتی ہوں، لیکن اسلامی فقہ میں مصلحت یعنی عوام الناس کی بھلائی کا اصول بھی موجود ہے۔ آج کے دور میں جب ملک کو اندرونی اور بیرونی سطح پر شدید خطرات کا سامنا ہے، کیا ریاست کا استحکام اور اس کا وجود ہی سب سے بڑی مصلحت نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے کچھ غیر معمولی اقدامات کرنے پڑیں جو ہماری روایتی سوچ سے مختلف ہوں، تو کیا یہ قومی مفاد میں نہیں؟ مصلحت کا فیصلہ کون کرے گا؟ چند لوگ جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ یہ مصلحت نہیں، یہ آمریت کا جواز ہے۔ عوام کی حقیقی بھلائی انصاف اور قانون کی حکمرانی میں ہے، جو سب کی حفاظت کرے، نہ کہ صرف طاقتوروں کی۔ جب آپ انصاف کا راستہ چھوڑتے ہیں تو آپ استحکام کی طرف نہیں، انتشار کی طرف جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان ترامیم کا مقصد پاکستان کے پیچیدہ انتظامی، عدالتی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط اور فیصلہ کن ڈھانچہ فراہم کرنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ان پر خدشات موجود ہیں، لیکن ان کا بنیادی مقصد نظام کو بہتر بنانا، فیصلوں میں تیزی لانا اور ریاست کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ کرنا ہے۔ یہ استحکام کی طرف ایک مشکل لیکن ضروری قدم ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصلاح کے پردے میں ایک آئینی آمریت کی بنیاد رکھ رہی ہیں جو احتساب، عدالتی آزادی اور قانون کی حکمرانی کو مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ اس کے طویل مدتی نتائج ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے، جن میں بے لگام بدعنوانی، معاشی عدم استحکام اور سماجی انتشار شامل ہیں۔ یہ استحکام کا نہیں بلکہ ایک منظم تباہی کا راستہ ہے، جو ہمیں ایک ایسی ریاست کی طرف لے جائے گا جسے ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ یہ واضح ہے کہ 27ویں ترمیم نے پاکستان کے آئینی اور جمہوری مستقبل کے بارے میں گہرے اور بنیادی سوالات کو جنم دیا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک طرف عملیت پسندی اور ریاستی استحکام کی دلیل ہے، تو دوسری طرف اصولوں اور جمہوری اقدار کی پاسداری کا موقف۔ جی، اور یہ بھی عیاں ہے کہ یہ صرف ایک قانونی یا تکنیکی بحث نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی روح اور اس کی سمت کے بارے میں ایک بنیادی اختلاف ہے۔ اس مواد میں مزید گہرائی سے جائزہ لینے اور سوچنے کی بہت گنجائش موجود ہے۔